बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे एक अहम केस की जो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। ये इद्दत केस है जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीबन पिछले एक साल चलता रहा। 3 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी को इसमें जो है वो सज़ा हुई थी, जिसके ख़िलाफ़ जो अपीलें थी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सुनी थी और 13 जुलाई को इन अपीलों का फैसला किया था। अब एक नया तनाज़ा जो है वो इस मामले में खड़ा हुआ है और उस तनाज़े पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस, नए जजेस आए हैं। 2 जजेस हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस आज़म खान। उनके सामने केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होना शुरू हो गए और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो उनके सामने मुकर्रर हो रही हैं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरियत की दरखास्तें थी वो जस्टिस इनाम अमीन मिनास के सामने मुकर्रर हुई और अब जस्टिस आज़म खान उनके सामने ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इस पर तफसील के साथ बात करते हैं कि इससे कबल क्या प्रैक्टिस थी और अब जो है वो सिचुएशन किस तरफ जा रही है और क्या आगे चलकर इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड जो तीसरा केस है उसमें रिलीफ मिल सकता है या वो मामला भी लटकने का जो है वो इम्कान है। इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो इद्दत केस पे आते हैं। इद्दत केस में 3 फरवरी को सजा हुई, 13 जुलाई को जो है वो उनकी बरियत हो गई। दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी की सेशन कोर्ट ने की थी, जिसके खिलाफ खावर मानिका जो इसमें कंप्लेनेंट हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। जो अपील 13 जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो पेंडिंग आ रही थी। तकरीबन 5 माह हुए, अब छठा माह जो है चल रहा है, तो वो अपील अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये जो अपील है समाअत के लिए मुकर्रर की है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट भी जारी कर दी है। कल पहली इस पे समाअत होगी और जस्टिस आजम खान वो समाअत करेंगे। जो जस्टिस आजम खान है उनका बेंच नंबर है 9 और जस्टिस इनाम अमीन मिनास उनका बेंच नंबर है 10। इस पे हम बात करेंगे कि जो बेंचेस में केसेस अब लग रहे हैं और जो माजी में लगते रहे हैं, जो रिसेंट पास्ट में जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस में किस तरह लगते रहे हैं उस पे तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे कबल आते हैं कि जस्टिस आजम खान जो इद्दत केस में ये इद्दत केस सुनने जा रहे हैं वो इससे कबल भी ये केस सुन चुके हैं। इससे कबल आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तनाज़ा चल रहा है कस्टम एक्ट के उस केस में, जिसमें जो बेंच की तब्दीली हुई, कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हुई जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजराबाद के खिलाफ, और उसमें जो एक बारीक सा नुक्ता था वो ये था कि पहले जो बेंच था वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस इरफान सादात का था, जिसमें जस्टिस जो है इरफान सादात को निकालकर जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल किया गया था। जस्टिस अकील अब्बासी वो थे जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में भी यही केस सुन चुका था और जब ये केस लगा तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये केस तो मैं पहले ही सुन चुका हूं, मैं तो इस केस को नहीं सुन सकता। लेकिन अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ गया है। इद्दत केस आजम खान बतौर सेशन जज उन्होंने कब सुना था ये आपको बताते हैं। नसर मिनल्ला जो सिविल जज थे उनके पास सामने ये इद्दत का केस आया और उनके सामने ये केस था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसमें ये केस काबिल समाअत है या नहीं है। जो हर केस में अदालतें जो है वो पहले इस क्वेश्चन को, इस सवाल को, इसका फैसला करती हैं, उसके बाद आगे बढ़ती हैं। तो इस इद्दत के केस में भी यही सवाल पहले आया कि केस काबिल समाअत है या नहीं है। तो इस पर नसर मिनल्ला सिविल जज उन्होंने ये फैसला दिया कि क्योंकि ये जो निकाह है जिसके हवाले से ये बात की जा रही है ये गुलबर्ग लाहौर में हुआ है, ये इस्लामाबाद की हुदूद में नहीं हुआ, तो इसलिए इस्लामाबाद की अदालत की जो दायरा इख्तियार है वो इस केस में नहीं बनता। और उन्होंने वो जो कंप्लेंट थी वो नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में अपील भी फाइल हुई और उस अपील में भी काफी ले दे थी। उस दौरान जो जस्टिस थे वहां पे अता रबानी थे, सेशन जज इस्लामाबाद के सेशन जज थे वेस्ट अता रबानी, उनके सामने ये केस लगना था। लेकिन अचानक जो सेशन जज है अता रबानी वो जो है वो उनका तबादला हो गया और उनकी जगह सेशन जज आ गए आजम खान। आजम खान साहब जब सेशन जज आ गए तो उनके सामने ये इद्दत केस आया
انہوں نے اس کیس کو سنا اور کمپلیننٹ کی جانب سے راجہ رضوان عباسی ایڈوکیٹ ان کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ جو سول جج نے اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو سیشن جج اعظم خان صاحب اس وقت جو ہے وہ انہوں نے جو سول جج کا فیصلہ تھا اس کو سیٹسائیڈ کیا اور اس معاملے کو ریمانڈ بیک کیا، اور سول جو جج تھا، مجسٹریٹ تھا، ان کو کہا کہ آپ اس کو دوبارہ سنیں اور دوبارہ سن کر جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ یوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے جج ہے اعظم خان، جن کے سامنے یہ کیس لگا ہے، یہ کیس وہ پہلے ہی اسلام آباد کی کچہری میں بطور سیشن جج جو ہے وہ سن چکے ہیں۔ بظاہر تو یہ کیس ان کا سننا نہیں بنتا، اور کل ہو سکتا ہے کہ جب ان کے سامنے درخواست گزار جائیں یا خود ہی عدالت یہ کہے کہ کیونکہ وہ کیس پہلے سن چکے ہیں تو اس لیے وہ یہ کیس نہیں سنیں گے، لیکن یہ ایک پاسبلٹیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ کل کیا ہوگا وہ تو کل ہی پتہ چلے گا، لیکن ممکنہ طور پر ایسی سچویشن بنتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں سیم نوعیت کا معاملہ سامنے آیا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں جسٹس عقیل عباسی نے واضح طور پر کہا کہ جب میں کیس سن چکا ہوں سندھ ہائی کورٹ میں تو سپریم کورٹ میں اسی کیس کو نہیں سن سکتا۔ تو جب سیشن کورٹ میں بطور سیشن جج اعظم خان صاحب یہ کیس سن چکے ہیں تو اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی کیس میں آگے بڑھتے بڑھتے اس کیس کو کیسے سن سکتے ہیں، یہ سوال تو بڑا قانونی طور پر بڑا واضح ہے، لیکن کل دیکھیں گے کہ اس معاملے میں کیا ہوگا۔ بہرحال جسٹس اعظم خان جو بینچ نمبر ہے 9، ان کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس مقرر کیا ہے۔ خبر مالکہ کی اپیل ہے، دوبارہ سے عدت کیس ایک دفعہ کھل گیا ہے۔ اس میں اب بینچز پہ آتے ہیں، جو بینچز میں کیسز لگ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیا جو ہے وہ پریکٹس رہی ہے اور کیسز جو لگتے رہے ہیں ان کی کیا سچویشن رہی ہے، اس پہ ضرور بات کرتے ہیں۔ اس میں جو بینچز ہیں وہ میں آپ کو نمبر پہلے بتا دیتا ہوں۔ پہلے بینچ 1 ہو گیا چیف جسٹس عامر فاروق کا، بینچ 2 ہو گیا جسٹس محسن اختر کیانی، بینچ 3 جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، بینچ 4 جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری، بینچ 5 جو ہے وہ جسٹس بابر ستار ہیں، بینچ جو ہے وہ 6 ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، بینچ 7 ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر، بینچ 8 ہے جسٹس سمر رفعت امتیاز، اور اب نئے 2 ججز آئے ہیں، بینچ 9 اعظم خان، بینچ 10 جسٹس انعام امین منہاس۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتنے ہائی پروفائل کیسز میں، ایک تو ماضی میں جب سے ہم جو ہے وہ پچھلے 6-7 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً 3-4 کھیپ آئیں۔ کھیپ مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ 2 ججز کو تعینات کیا گیا، پھر 3 آئے، پھر 3 جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو سکے، پھر اس کے بعد 3 آئے، پھر 2 آئے، پھر 3 آئے، تو اس طرح 3-4 قسم کی کھیپ آئی ججز کی، نئے ججز کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے سامنے اتنے ہائی پروفائل پولیٹیکل نیچر جس میں انوالو ہو وہ کیسز لگے ہوں، اور کبھی بھی ان کے سامنے یہ کیسز نہیں لگتے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ایڈیشنل ججز ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل ججز تو مراد یہ ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہوتے کہ 1 سال کے بعد ان کی کارکردگی کی اسیسمنٹ ہونی ہے، ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جانا ہے، ان کی جو ججمنٹس ہیں ان کا جائزہ لیا جانا ہے، ان کے ہر حوالے سے چیزیں دیکھ کر ان کی کنفرمیشن ہونی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھی بظاہر جو ہے وہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں اس قسم کے وہ نہیں لگائے جاتے انیشلی۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جب یہ نئے جج آتے ہیں، اگر فار ایگزامپل 1-2 جج رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک وکیل ہو، اگلے دن وہ جج بن جاتا ہے، کوئی بھی XYZ کوئی بھی ہو، تو اس حوالے سے کوئی ابتدائی طور پر تو کوئی ٹریننگ اس قسم کی نہیں ہوتی۔ ایک وکیل اگر وکالت کر رہا ہے، اس میں پیش ہو رہا ہے اور اس کو جج بنایا جائے گا، تو جج بننے کے بعد اس کی کوئی فارمیلٹی، تکنیکی طور پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ یقینی طور پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ججز جو ہے وہ گرپ کر لیتے ہیں اس پہ، تو وہ بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے کیسز ماضی میں ہم نے یہ دیکھی پریکٹس کے نہیں لگ رہے تھے، لیکن اب کی بار یہ کیسز لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ کی اگر بات کریں تو عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں یا ہائی پروفائل کیسز، پولیٹیکل نیچر کے کیسز، ان کیسز میں زیادہ تر کیسز جو ہے وہ بینچ 1 مطلب چیف جسٹس عامر فاروق ان کے سامنے لگتے رہے ہیں، یا بینچ 3 میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان کے سامنے بہت کم جو سائفر کا کیس جو ہے ان کے سامنے لگا تھا، لیکن جو سائفر میں جو اپیل آئی وہ بھی چیف جسٹس عامر فاروق ان کے ساتھ تھے، لیکن جو سائفر میں جو اس میں ٹرائل کا لدب ہوا تھا تو وہ کیس ان کے سامنے جو ہے وہ لگا تھا۔ اس کے علاوہ باقی جو کیسز آتے رہے ہیں، توشہ خانہ 1 کی جو اپیل ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق کے بینچ میں لگی ہوئی ہے، توشہ خانہ فوجداری کیس کی اپیل جو ہے وہ
چیف جسٹس عامر فاروق کے کیس میں لگی ہوئی ہے. سائفر کیس جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق ان کے جو بینچ میں لگا ہوا ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ آنا ہے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ وہ کس بینچ میں لگے گا. لیکن اب جو ہے وہ عدت کیس میں جو اپیل آئی ہے وہ بینچ جو ہے وہ 9 میں لگی ہے, جسٹس اعظم خان. مطلب بینچ 1, اس کے بعد بینچ 3 میں بہت کم کیسز لگے. اور اس کے علاوہ اب جو کیسز لگنا شروع ہیں بینچ 9 اور 10. اب مسئلہ یہ ہے کہ بینچ 2, بینچ 4, جسٹس بابر ستار, جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس باقی جو ججز ہیں ان کے پاس جو ہائی پروفائل اس قسم کے کیسز ہیں ان کی تعداد لگنے کی بہت کم ہے. مطلب اس طرح نہیں ہے جس طرح کیسز باقی کی ڈسٹریبیوشن بظاہر لگتی ہے. اور جس طرح جو ہے وہ بینچ 9 اور 10 میں کیسز جو ہے وہ لگنا شروع ہوئے, تو یہ سینیریو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے سامنے جو کیسز لگ رہے ہیں ماضی میں جو لگتے تھے اور اب جو کیسز جو ہے وہ لگ رہے ہیں. اور اس میں جو سینیریو نظر آ رہا ہے, اور توشہ خانہ 2 کیس آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بریت کی درخواستیں جسٹس انعام امین مناس ان کے سامنے لگی ہیں, اور وہ جو ہے وہ 28 جنوری کو انہوں نے بھی سماعت کرنی ہے. 27 جنوری کو جسٹس اعظم خان جو ہے وہ عدت کیس کو سنیں گے, 28 کو جسٹس انعام امین مناس سنیں گے. اور ساتھ ہی 190 ملین پاؤنڈ کیس, سب سے بڑا کیس جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور بشا بی بی کے خلاف بڑا کیس ہے, اس میں ان کی جو ہے وہ بریت ہونے یا ان کو ریلیف ملنے کے امکانات کم ہے, یہ حکومت کا موقف ہے. اب بینچ پہ بڑا جو ہے وہ اس میں بینچ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے کہ بینچ کون سا ہوگا. کیا نئے ججز میں سے کوئی ایک نئے بینچ میں شامل ہوگا, کیونکہ جو ہے وہ یہ ڈویژن بینچ نے یہ کیس سننا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو اپیلیں آنی ہیں, اور وہ اپیلیں یا پھر ماضی میں جب جو سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے تو ان کے خلاف, جو شریف فیملی کے خلاف جو اپیلیں تھیں, وہ عمومی طور پر چیف جسٹس جو ہے وہ اطہر من اللہ تھے اس وقت, تو جسٹس مسعود اختر کیانی سنتے رہے ہیں. پھر چیف جسٹس عامر فاروق جو اس وقت جسٹس تھے, بینچ 3 تھا ان کا, اور جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ سنتے رہے ہیں. جب بینچ 2 تھا اور 3 جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی تھے, تو وہ اسپیشل ڈویژن بینچ بنا ہوا تھا جو ان کیسز کو سن رہا تھا. تو اب کی بار کیا جو ہے وہ سب سے جو وہ بعد میں آنے والے یا ابھی ریسنٹلی جو ججز تعینات ہوئے ہیں وہ اس بینچ میں بھی شامل ہوں گے, یا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی نیا بینچ بنے گا. تو یہ بینچز کی جو گیم ہے نا, اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے. اس کہانی کو جو وہ بہت کچھ میں نے آپ کو بتا دیا, کچھ آپ سمجھ جائیں. تو بہرحال دیکھیں گے کہ اس میں کیا جو ہے وہ سینیریو بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے. کل اور پرسوں کا دن بڑا اہم ہے, خاص طور پر اب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو اپیلیں فائل ہونی ہے اس میں بینچ کون سا ہوگا, اس پر سب کی جو ہے وہ نظر ہے. تو جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.